बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब बराहीन अहमदिया के बारे में प्रोग्राम्स का एक सिलसिला लेकर हाज़िर हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हर तरफ आवाज़ देना है हमारा काम आज, जिसकी फ़ितरत नेक है आएगा वो अंजामकार। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बानी जमात अहमदिया की ज़िंदगी का मकसद इस्लाम की हकीकी तालीमात को दुनिया तक पहुँचाना था। आपकी तसनीफ़ात, इरशादात, मकतूबात और इश्तिहारात इसी मौजू के गिर्द घूमते हैं। जिस ज़माना में आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त इस्लाम, बानी इस्लाम और कुरान करीम के ऊपर दीगर मज़ाहिब की तरफ से पै दर पै हमले हो रहे थे और ख़ुद मुसलमानों का ये हाल था कि उनके ईमान भी मुतज़लज़िल थे। गोया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जिसमें आपने फरमाया, लौ कानल ईमानु मुअल्लकम बिस्सुरैया लनालहु रजुलुन और रिजालुम मिन हाउलाए, इसके पूरे होने का वक्त आ चुका था। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नाजुक वक्त में अल्लाह ताला से इज़्न पाकर दिफ़ाए इस्लाम और तबलीग इस्लाम का काम शुरू किया। गो इब्तदाई उम्र से ही आपने मुबाहिसात और मज़ामीन की शक्ल में ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन 1880 और 1884 के दरमियान आपने बराहीन अहमदिया तसनीफ़ की और ये किताब दीगर मज़ाहिब के लिए खुला खुला चैलेंज थी और आज भी एक चैलेंज की हैसियत रखती है। इस किताब के बारे में इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। इस किताब के मज़ामीन क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी अहमियत क्या है। इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरम मुजीबुर रहमान साहब एडवोकेट, अस्सलाम वालेकुम, और मोहतरम नसीर अहमद कमर साहब। मुजीब साहब, सबसे पहले ये नाजरीन को बताना ज़रूरी है कि किताब बराहीन अहमदिया, इसकी अहमियत क्या है और इसका मकाम व मर्तबा क्या है। जज़ाकल्लाह। हम जिस किताब का ज़िक्र लेकर आज बैठे हैं वो एक अज़ीमुश्शान किताब है। जैसा आपने ज़िक्र फरमाया कि उसका एक खुला चैलेंज हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया और वो ऐसा चैलेंज है जो रहती दुनिया तक के लिए है। इस किताब की अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ख़ुद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी किताब में ज़िक्र फरमाया है कि इसके बारे में इलाही तायीद के इशारात भी पहले से मौजूद थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बराहीन अहमदिया में लिखा है कि जनाब ख़ातमुल अंबिया को ख्वाब में देखा और इस वक्त एक आजिज़ के हाथ में एक दीनी किताब थी और इस आजिज़ की तारीफ़ मालूम होती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को देखकर अरबी ज़ुबान में पूछा कि तूने इस किताब का क्या नाम रखा है। खाकसार ने अर्ज़ की कि इस किताब का नाम कुतबी रखा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किताब मुझसे ली और जब वह हज़रत मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लगते ही एक नहायत खुश रंग मेवा बन गई जो अमरूद से मुशाबे था मगर बक़द्र तरबूज था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेवे को काश करना चाहा तो इस कदर इसमें से शहद निकला कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक मिरफ़क़ तक शहद से भर गया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया है कि कुतबी नाम की ताबीर बराहीन अहमदिया के बारे में इश्तिहार की तालीफ़ के वक्त खुली कि वो ऐसी किताब है जो कुतुब सितारे की तरह मुस्तहकम और गैर मुतज़लज़ल है। तो ये वो किताब है जिसकी हैसियत एक कुतबी सितारे की है, एक रहनुमा की है। रूहानियत के फुक़दान के अज़ीम सहराओं में भटकते हुए लोगों के लिए रात की तारीकियों में कुतुब सितारे की मानंद ये रहनुमा की हैसियत रखती है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब इतनी अज़ीम शान है कि हुज़ूर ने वो तमाम बुनियादी बातें
جو فلسفے کی بنیاد پر اسلام پر الغار ہوتی تھی اور جو دیگر مذاہب کی طرف سے ہو سکتی تھی، ان کا عقلی دلائل کے ساتھ احاطہ کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اور اس کتاب میں حضور نے ایسے ایسے مضامین لکھے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص، کم از کم ہر وہ شخص جو اشاعت دین کے کام میں مصروف ہے، یا جو ہمارے مربیان ہیں، یا جو ہمارے طالب علم ہیں، یا جو ہمارے علمی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، برائن احمدیہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے سراہنے پہ رہنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کے بارے میں آگے چل کر عرض کروں گا تھوڑی دیر کے بعد، جو اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں، اس میں حضور نے بیان فرما دیا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں اور اس استدلال کی صلاحیتیں وہ قوت پکڑتی ہیں کہ کوئی بڑا سا بڑا استدلال جو ہے وہ استدلال اسلام کے استدلال کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کتاب کے شروع میں، جیسا کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے، حضور نے ایک دیباچہ لکھا ہے، ایک اشتہار لکھا ہے، اور جو تحدی اس میں ہے، ابھی ذکر آپ سنیں گے، ہم جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی، وہ کیا زمانہ تھا، کیا خطرات تھے، اسلام کی قسم پرستی کا حالت کیا تھی، ہر طرف کفرست جوشہ ہم چو افواج یزید، دین حق بیمار و بے کس ہم چو زین العابدین، اس زمرہ اغیار میں گھرے ہوئے امام زین العابدین معصوم جس بے کسی کی حالت میں تھے، اسلام کی وہ حالت ہو چکی تھی۔ تو حضور نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور مجیب صاحب خود اس کتاب کے ٹائٹل پیج پہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا پورا جو نام بیان فرمایا ہے، اور پھر کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی تالیف سے جو موسوم بالبراہین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن والنبوت المحمدیہ، یہ ہے جو دین اسلام کی سچائی کے دلائل اور قرآن مجید کی حقیقت یعنی اس کے حق پر ہونا کے براہین، اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت کے وجوہات سب لوگوں پر بوضاحت تمام ظاہر کیے جائیں، اور نیز ان سب کو جو اس دین متین اور کتاب مقدس اور برگزیدہ نبی سے منکر ہیں، ایسے کامل اور معقول طریق سے ملزم اور لاجواب کیا جائے جو آئندہ ان کو بمقابلہ اسلام کے دم مارنے کی جگہ باقی نہ رہے۔ تو اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ جو آپ نے تھوڑا سا حضور کا اپنا اقتباس پڑھا ہے، جی، اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو مضمون حضور نے چھیڑے ہیں، خدا تعالیٰ کی ہستی کے دلائل، رسول کریم کی صداقت کے دلائل، قرآن شریف کی افضلیت کے دلائل، اور وہ سب کے سب دلائل معقولی، جیسے حضور نے فرمایا، عقل کی روح سے، فلسفے کی زبان میں، تاکہ جو لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے، ان کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کی جو شان ہے، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے میں عرض کروں گا، حضور نے عقل اور الہام کا رشتہ، ہستی باری تعالیٰ کے دلائل اور عقل اور فلسفے کی بنیاد پر قرآن کی افضلیت کے دعویٰ اور دلیل خود قرآن سے، اب یہ ایک حضور نے نیا معیار قائم کیا ہے۔ آگے ہم چلیں گے تو آگے اس کا پتہ چلے گا۔ ہم نے ابتدا میں ذکر کر دیا ہے اس کتاب کے عمومی طور پہ مضامین کا، آخر وہ کیا حالات تھے جن کو دیکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کی ضرورت محسوس کی، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو رہنمائی فرمائی کہ یہ کتاب لکھی جائے؟ جیسا کہ ابھی بات ہو چکی ہے مختصراً کہ اس زمانے میں اسلام کی کیا حالت تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو قصیدے کا ایک شعر حضرت مولانا اپنے مجیب الرحمن صاحب نے پڑھا ہے، اسی میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ ایند و فکر دین احمد مغز جان ما گداخت، کثرت اعدائے ملت قلت انصار دین۔ وہ جو زمانہ تھا جو 18ویں اور 19ویں صدی کا بنتا ہے، اس میں بالخصوص اگر دیکھا جائے تو ایک تو عقلی علوم کا زور اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور مذاہب میں بھی ایک جوش آیا ہوا تھا، اور نئے نئے مذاہب، نئی نئی تحریکات بھی جنم لے رہی تھیں، اور باوجود ان کے آپس کے اختلافات کے ان سب کا جو زور تھا وہ اسلام پر تھا، یعنی ان کا حملہ اسلام پر بڑا کاری تھا، ہندوؤں کی طرف سے بھی، اور بالخصوص ہندوستان میں اس زمانے میں یورپ اور امریکہ کی طرف سے عیسائیوں کے مختلف چرچز اور ان کے پادری وہاں پہنچے ہوئے تھے، سیاسی لحاظ سے بھی وہ نفوذ کر رہے تھے اور مذہبی لحاظ سے بھی۔ تو ایک ہندوستان کی جو کیفیت تھی وہ گویا کہ اکھاڑے کی بن چکی تھی، جہاں پہ ایک عالمی مذاہب کا دنگل ہو رہا تھا، اور اس میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ اعتقادی اور عملی خرابیوں میں مبتلا تھے۔
نہ ظاہری لحاظ سے انہیں کوئی طاقت حاصل تھی، نہ علمی لحاظ سے کسی قسم کی حیثیت تھی، اور جاہلانہ تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلانہ تقلید کا ایک دور تھا، جن باتوں کو کر رہے تھے ان کے لیے بھی ان کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے، اور جو عقلی طور پر حملے کیے جا رہے تھے اسلام پر تمام مذاہب کی طرف سے، ان کا تو بالکل کوئی جواب دینے کی کسی میں سکت ہی نہیں تھی۔ چند لوگوں نے کوشش کی، لیکن ان کے بھی جو جوابات تھے ان میں بھی ایسے خلا تھے کہ بعض اوقات وہ اپنے ہی جڑوں کو کاٹ رہے تھے اور اسلام کے بنیادی عقائد سے ہاتھ دھو رہے تھے۔ مثلا ضرورت الہام ہے، دعا کا فلسفہ ہے، اور بہت ساری چیزیں، فرشتوں کا وجود ہے، ایسی تعویلات اپنی طرف سے کیں جس کی وجہ سے اسلام اور ان کا نشانہ بنا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس براہین احمدیہ میں ہی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ کیوں یہ کتاب لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ فرماتے ہیں، میں چند جملے مختلف جگہوں سے پڑھتا ہوں، کہ ان دنوں میں لوگوں کے عقائد میں برہمی درہمی ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تالیف اس کتاب کی بلا خاص ضرورت کے نہیں، ہر زمانے کے باطل اعتقادات اور فاسد خیالات الگ رنگوں اور وضعوں میں ظہور پکڑتے ہیں، اور خدا نے ان کے ابطال اور ازالے کے لیے یہی علاج رکھا ہوا ہے جو اسی زمانے میں ایسی تالیفات مہیا کر دیتا ہے جو اس کی پاک کلام سے روشنی پکڑ کر پوری قوت سے ان خیالات کی مدافعت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس زمانے میں اکثر لوگ دلائل حقیقت اسلام سے بے خبر ہیں۔ اگر کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں تو ایسے مکاتب اور مدارس میں کہ جہاں علوم دینیہ بالکل سکھائے نہیں جاتے، اور پھر آخر کار ایسے لوگ یا تو محض دنیا کے کیڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رہتی، یا الحاد اور ارتداد کا لباس پہن لیتے ہیں۔ اور اس زمانے میں حضرت مسیح السلام نے براہین احمدیہ میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ بڑے بڑے شرفاء کے بیٹے بباعث بے خبری دینی کے استباق پاتے ہوئے گرجا گھروں میں بیٹھے ہیں۔ چنانچہ حضور نے براہین احمدیہ میں ایک کلکتہ کے پادری کے حوالے سے ہیکر نامی یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 50 سال پہلے ہندوستان میں 27,000 عیسائی تھے اور اب 5 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہو چکی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ زمانہ جو ہے یہ عقل کی بد استعمالی کا زمانہ ہے، اور فکر و نظر کی کجروی نے لوگوں کے قیاسات میں بڑی بڑی غلطیاں ڈال دی ہیں، نامعقول باتوں کو اعلیٰ درجہ کی صداقتیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ 300 براہین قطعیہ عقلیہ پر مشتمل یہ کتاب ہم نے تعریف کی ہے، اور اس سوال کا بھی حضور نے ضمناً جواب دیا ہے کہ جی کتابیں تو اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام کے متعلق لکھی ہیں، دین کے متعلق لکھی ہیں۔ تو حضور نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کتاب میں اور ان کے کتابوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ کتابیں خاص فرقوں کے مقابل پر ہیں، اور ان کی وجوہات اور دلائل وہاں تک ہی ہیں جو اس فرقہ خاص کے ملزم کرنے کے لیے کفایت کرتی ہیں، اور لیکن یہ کتاب تمام فرقوں کے مقابلے پر حقیقت اسلام اور سچائی عقائد اسلام کی ثابت کرتی ہے، اور عام تحقیقات سے حقانیت فرقان مجید کی بپایہ ثبوت پہنچائی ہے، اور خاص مباحثات میں تو اکثر الزامی جوابات سے کام نکالا جاتا ہے اور دلائل معقولہ کی طرف کم توجہ ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بہرحال ہم نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ نہایت ہی ضروری اور حق کے طالبوں کے لیے نہایت ہی مبارک ہے، جس سے حقیقت اسلام کی مثل آفتاب کے واضح اور نمایاں اور روشن ہوتی۔ نصیر صاحب، جس طرح آپ اس زمانے کے حالات کا ذکر کر رہے تھے، تو اس زمانے میں خواجہ الطاف حسین حالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1880 میں اس کتاب کی تصنیف فرما رہے ہیں، اور 1879 میں وہ لکھتے ہیں اپنے منظوم کلام میں، مد و جزر اسلام کے نام سے وہ تھا، اور جو عام پبلک میں مشہور ہوا وہ مسدس حالی کے نام سے۔ صرف چند اشعار اس زمانے کا نقشہ پیش کرنے کے لیے میں پیش کر کے ہم آگے چلیں گے۔ وہ لکھتے ہیں، پہ گدلا ہوا جب کہ چشمہ صفا کا، گیا چھوٹ سر رشتہ دین خدا کا، رہا سر پہ باقی نہ سایہ ہما کا، تو پورا ہوا عہد جو تھا خدا کا۔ اور آگے چل کے لکھتے ہیں، نہ ثروت رہی ان کی قائم نہ عزت، گئے چھوڑ ساتھ ان کا اقبال و دولت، ہوئے علم و فن ان سے ایک ایک رخصت، مٹی خوبیاں ساری نوبت مدومت، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ مجیب صاحب، ہم نے اس زمانے کا تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے، عمومی طور پہ تعارف ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم کتاب براہین احمدیہ کی طرف آئیں تو ابتدائی صفحات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کن باتوں کا بیان فرمایا ہے؟ دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ پورا سلسلہ جو ہے پروگرامز کا، یہ براہین احمدیہ کا ایک اجمالی تعارفی ہوگا۔ اس کے مضامین بے شمار بہت گہرے مضامین ہیں، لیکن حضور نے شروع میں جو فرمایا، اس کتاب کے شروع میں حضور نے ایک دیباچہ لکھا، اور اس دیباچے کے بعد ایک اشتہار حضور نے لکھا، اور اس کے بعد حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس کتاب میں ایک دیباچہ، ایک اشتہار، ایک مقدمہ اور ایک فصل اور اس کے 4 باب، یہ وہ حضور نے پہلے سے تقسیم بڑی واضح طور پر فرما دی تھی کہ یہ اس کتاب میں ہوگا۔ لیکن جو دیباچہ اور اشتہار ہے، یہ جو آپ نے ایک قسم پرسی کی حالت کھینچی ہے کہ ایک مایوسی کا زمانہ تھا، یہ جو مسدس حالی ہے اس کو مرثیہ کہا گیا ہے، اسلام کا مرثیہ گویا انہوں نے لکھا تھا۔ تو اس میں جو دیباچے کی جو زبان ہے اور جو اشتہار کی زبان ہے، اور اس میں جو تحدی ہے، اس میں جو یقین محکم ہے، وہ ایک صرف وہ پڑھنے سے ہی انسان کے اندر ایک نئی امنگ، ایک نیا جذبہ، ایک نئی امید جاگ اٹھتی ہے کہ ہاں، ہم ایسے بے کس و بے یار و مددگار بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ ایک آواز اٹھی ہے، اور وہ آواز اتنی زوردار تھی، اتنی گونج تھی اس آواز کی اس زمانے میں، اور آج تک اس کی آواز کی گونج موجود ہے۔ تو اس دیباچے میں حضور نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا، جن میں سے بعض کا نصیر قمر صاحب نے ذکر فرما دیا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، اس کی ضرورت کیا تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جو عقل کا ڈسا ہوا ہے، یہ فلسفے کے اور عقل کے ڈسے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے عقلی دلائل کی ضرورت ہے۔ تو قرآن شریف سے حضور نے عقلی دلائل کی ایک بنیاد قائم کی ہے۔ وہ بنیاد کوئی مناظر، کوئی مباحثہ کرنے والا، کوئی فلسفی جب بحث کرنے کے لیے آئے، اس کے آگے یہ معیار رکھ دیں کہ جو دلیل آپ دے رہے ہو اس کتاب سے پیش کرو، اور اس کا دعویٰ بھی کتاب سے پیش کرو، اور دلیل بھی۔ یہ معیار آج تک کوئی اس کے پر پورا نہیں اتر سکا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ پھر یہ جیسا بھی ذکر آیا کہ حضور کی کتاب کا مضمون تو حقیقت اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور حقانیت ثابت کرنا تھا۔ حضور نے تقریباً 150 اشعار پہلے لکھے ہیں، کچھ اردو میں، کچھ فارسی میں، بلکہ فارسی میں پہلے حمد کے شعر لکھے ہیں، پھر نعت کے شعر لکھے۔ اور نعت کے شعر میں آپ کو جب اس کے چند ابتدائی شعر پڑھ کے سناتا ہوں، وہ اس قدر سرشار ہیں، ایسے لگتا ہے کہ محبت جو ہے وہ پھوٹی پڑتی ہے، ابلی پڑ رہی ہے، اور وہ ایسا مضمون ہے کہ انسان اس کو پڑھے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی محبت ہے۔ اور مجھے غالب کا ایک مصرع یاد آتا ہے جو اس نے تو کسی اور رنگ میں لکھا تھا، لیکن وہ مصرع جو ہے، حضور کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یوں پھوٹتی ہے کہ جیسے آپ گینا تندیے صحبا سے پگھلا جائے۔ وہ شراب میں اتنی تندی ہے اس محبت کے، جس شیشے میں رکھی ہوئی ہے، جو جس جام میں رکھی ہوئی، وہ جام اس شراب کی گرمی سے پگھلا جا رہا ہے۔ تو حضور کے شیشہ دل میں جو محبت تھی، وہ یوں پھوٹی پڑتی تھی کہ لگتا تھا کہ حضور کا دل پگھل جاتا ہے، اور یوں بے ساختہ ایک دریا کی طرح پھوٹ پڑتی ہے وہ نعت جو حضور نے لکھی ہے۔ اس کے میں چند شعر اگر آپ کو، وہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت ہمارا باقی رہ گیا ہے، چند شعر میں اس کی ابتدائی آپ کو پڑھ کے سناؤں، اور اس میں روانی دیکھیے۔ در دلم جو شد ثنائے سرورے، آنکھ در خوبی ندارد ہم سرے، آنکھ جانش عاشق یار ازل، آنکھ روحش واسرے آن دل برے، آنکھ مجذوب عنایات حقس، ہم چو طفل پروریدہ در برے، آنکھ در بر و کرم بحر عظیم، آنکھ در لطف و عطم یکتا درے، آنکھ در جود و سخا ابر بہار، آنکھ در فیض و عطا یک خاورے، آنکھ رحم آ رحیم و رحم حق را آیتے، آ کریم و جود حق را مظہرے، آ رخ فرخ کے یک دیدار او، ز سرورا میں کنت خوش منظرے۔ پڑھتے چلے جائے، یہ رکتا ہی نہیں ہے۔ کس روانی سے اور کس جوش کے ساتھ حضور کی، تو اس کتاب کی جو روح ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور ان کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت۔ پھر اس میں حضور نے جو، میں یہ کہتا ہوں کہ سارے مذاہب کا جواب اس میں ہے۔ حضور کا جو شروع کا مضمون پڑھیں، اشتہارات کو پڑھیں، اشتہار کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، وہ بذات خود ایک مکمل مطالعے کا مضمون ہے۔ اس میں حضور نے روح اور اجسام کے بغیر کسی مادہ کے پیدا ہونے کا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کا ذکر کیا ہے، جس کو آریہ نہیں مانتے، تو آریوں کا جواب اس میں ہے۔ انبیاء کے بغیر استاد کے دینی تعلیم بھی وہ اس کا ذکر فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور الہام کی ضرورت پر ہے۔ الوہیت عالم بغیر ربوبیت عالم اور استحقاق بغیر استحقاق کے نبی نہیں آتے، تو ضرورت زمانہ پر دلیل فرمائی۔ بہت ساری باتیں حضور نے مضامین اٹھائے ہیں اور سارے عقلی دلائل دیے ہیں، قرآن شریف سے دیے ہیں۔ جی مجیب صاحب۔
انشاءاللہ یہ ان باتوں پہ ہم آگے بھی گفتگو کرتے رہیں گے کیونکہ کتاب میں بار بار یہ باتیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مجیب صاحب انہی ابتدائی صفحات میں ان 34 خوش نصیب افراد کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مالی معاونت بھی کی ہے یا اس کا وعدہ کیا ہے، اور فارسی کلام میں اور عربی زبان میں بھی نثر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور قرآن کریم کے محاسن کا بھی ذکر کیا ہے۔ نصیر صاحب، ابتدائی صفحات سے ہم جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو تقریباً 30 کے قریب صفحات ہیں، موٹے حروف میں تحریر ہے، جلی حروف میں تحریر ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار اس میں تحریر فرمایا ہے۔ یہ اشتہار کی کیا اہمیت ہے، موٹے حروف میں کیوں لکھا اور اس کے مضامین کیا ہیں؟ موٹے حروف میں لکھنے سے تو ظاہر ہے کہ تاکہ کسی کی نظر سے یہ مخفی نہیں، بہت کھلا چیلنج ہے، بہت عظیم الشان چیلنج ہے، اور جیسا کہ مجیب صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے عملاً۔ نصیر صاحب نے موٹے حروف کا کہا، آج کل بھی کمپیوٹرائز دور ہے لیکن جس کو ہم نے واضح کرنا ہوتا ہے ہم بولڈ کر دیتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں یہ بالکل اور بہت یعنی یہ ایک ایسا اشتہار ہے جو آج بھی قائم ہے، اور اس اشتہار نے ہی عملاً جو مذاہب کا دنگل ہے اس میں تمام مذاہب کو پچھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج تک کسی کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس اشتہار کی شرائط کے مطابق مقابلے پر آ سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اشتہار غیر معمولی طور پر عظمت اور شان رکھتا ہے، اور اس کے اندرونی ساخت ایسی ہے کہ اس میں کسی مخالف کے لیے کوئی جائے فرار چھوڑی نہیں۔ میں اس میں سے چند پوائنٹس مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اور یہ قریباً حضور ہی کے الفاظ میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اشتہار انعامی 10,000 روپیہ، اور اس زمانے میں 10,000 روپیہ بہت بڑی رقم تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میری جائیداد ہے اس وقت مالیتی وہ قریباً 10,000 روپے کی ہے، اور میں یہ ساری جائیداد جو ہے یہ بطور انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اشتہار انعامی 10,000 روپیہ ان سب لوگوں کے لیے جو نمبر 1 مشارکت اپنی کتاب کے فرقان مجید سے ان دلائل اور براہین حقانیہ میں جو فرقان مجید سے ہم نے لکھی ہیں ثابت کر دکھائیں، یعنی قرآن مجید سے، قرآن مجید کی حقانیت پر جو ہم نے دلائل لکھے ہیں وہ اپنی کتاب میں سے یہ ثابت کر کے دکھائیں۔ دوسرے، یا اگر کتاب الہامی ان کی ان دلائل کے پیش کرنے سے قطعاً عاجز ہو تو اس عاجز ہونے کا اپنی کتاب میں اقرار کر کے ہم ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دیں۔ اگر وہ کہتے ہیں جی ہماری کتاب میں تو یہ باتیں ہم اپنی اس کی سچائی کے دلائل نہیں دے سکتے اس سے، لیکن ہم آپ کے دلائل کو توڑ سکتے ہیں تو توڑ کے دکھا دیں۔ شرائط کیا ہیں اور معیار مقابلہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سب براہین اور دلائل جو ہم نے دربارہ حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی ہیں، اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلاوے، یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکے تو نصف ان سے یا ثلث ان سے یا ربع ان سے یا خمس ان سے نکال کر پیشوا کرے، آدھا نہیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں حصہ، یا اگر بکلی پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دے۔ طریق فیصلہ یہ ہوگا کہ 3 منصف مقبولہ فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کریں کہ شرطوں کے مطابق جواب آ گیا ہے تو اپنی جائیداد قیمتی 10,000 روپیہ پر قبض و دخل دے دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دلائل معقولہ 5ویں حصے تک بھی پیش نہ کر سکے تو تحریر دیں کہ بوجہ ناکامل یا غیر معقول ہونے کتاب کے اس چک کے پورا کرنے سے مجبور و معذور ہے، اور اس طرح وہ اپنی کتاب کی جو ہے اس کے غیر مکمل ہونے پر تصدیق کریں۔ اور آگے ایک اور بات یہ فرمائی کہ دلائل مطلوبہ پیش کرنے والے کی ضروری ہوگا کہ ہر یک صنف دلائل میں سے نصف یا ثلث یا ربع یا خمس پیش کرنا ہوگا۔ اور وہ دلائل، صنف دلائل سے کیا مراد ہے؟ حضور فرمایا کہ 2 قسم کی دلائل ہیں، ایک اندرونی اور ذاتی شہادتیں اور دوسرے بیرونی اور خارجی شہادتیں۔ اندرونی اور ذاتی شہادتیں وہ ہیں جو اسی مقدس کتاب کے کمالات ذاتیہ اور خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصال قدسیہ اور اخلاق مرضیہ و صفات کاملہ سے حاصل ہوتی ہیں، اور بیرونی شہادتوں سے مراد یہ ہے کہ ایسے دلائل جو خارجی واقعات اور حادثات متواترہ مثبتہ سے لی گئی ہیں۔ پھر ان دونوں کی آگے 2 قسمیں ہیں، دلیل بسیط اور دلیل مرکب۔ دلیل بسیط وہ ہے دلیل ہے جو اثبات حقیقت قرآن شریف اور صدق رسالت علیہ وسلم کے لیے کسی اور امر کے الحاق اور انضمام کی محتاج نہیں، اپنی ذات میں وہ کافی ہے۔ دلیل مرکب وہ ہے کہ وہ دلیل جو اس کے تحقق کے لیے ایک ایسے کل مجموعے کی ضرورت ہے کہ اگر من حیث الاجتماع اس پر نظر ڈالی جائے تو وہ حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت علیہ وسلم کو مستلزم ہو۔
اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دلیل مرکب ایسے مجموعہ یا اجزاء سے مرکب ہو جو ہر یک جزو اس کی بجائے خود کسی امر پر دلیل ہو، تو ان سب جزوی دلائل کا بھی کم سے کم ایک نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ اس ضمن میں حضور نے ایک مثال قرآن کریم کے اپنی دلائل کے حوالے سے پیش بھی فرمائی ہے۔ تو یہ جو تھا اشتہار، اور آگے جا کے پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی بعض شکوں کی مزید وضاحت فرمائی ہے اور بڑا زور دیا ہے، جس میں مثلاً آگے ذکر آئے گا کہ جو دلائل ہمارے توڑنے ہیں تو پہلے ہمارے دلائل لکھے جائیں، ترتیب وار ایک ایک لکھ کے اور پھر توڑا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو ہمارے سامنے ایک اجمالی سا نقشہ آیا، ایک تو یہ کہ 10,000 کا انعام ہے، انعام کا وعدہ ہے، اور اپنی کتاب سے دلائل کو توڑنا ہے، اگر نہیں توڑ سکتے تو اس بات کا اقرار کرنا ہے، اور پھر یہ کہ 1/2 نصف، ثلث، ربع یا خمسی توڑ ڈالیں، اور پھر یہ کہ ہر قسم کے دلائل میں سے توڑنا ہے۔ 2 قسم کے ہیں، اندرونی اور بیرونی، اور اس کے آگے پھر زیادہ تفصیل ہے۔ جی مجیب صاحب، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس بارے میں کیا عرض کروں، وہ اشتہار خود اتنا مکمل ہے، لیکن اس اشتہار کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس تفصیل میں جا کر کس گہرائی کے ساتھ مضامین کو بیان فرمایا ہے، اور توقع یہ کرتے ہیں کہ مخالف جو ہے اس گہرائی کے ساتھ اس کا جواب دے۔ ابھی قمر صاحب نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، ہم قرآن شریف کی حقیقت کے بارے میں اندرونی شہادتیں بھی دیں گے، خارجی شہادتیں بھی دیں گے، اور اندرونی شہادتوں میں بھی ہم دلیل مرکب بھی دیں گے، دلیل بسیط بھی دیں گے، بیرونی شہادتوں کے بارے میں دلیل مرکب بھی دیں گے، دلیل بسیط بھی دیں گے۔ دلیل مرکب یہ ہے کہ جو کئی دلائل سے بن کر ایک دلیل بنتی ہے، جب آپ جواب دینے لگیں تو دلیل مرکب کا جو ہر جز ہم نے دیا اس کی بھی دلیلیں بھی اپنے پاس سے دیں، اور وہ جو باتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں وہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو ایک بالکل ہوا میں آپ کو کہیں کہ یہ باتیں کہہ دی گئی ہیں۔ حضور نے مثالیں دی ہیں، قرآن شریف سے مثالیں دی ہیں۔ اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے، ایک دائریہ کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ ایک آدمی جو کسی مذہب پہ یقین رکھتا ہے، اس کے کہہ جی تمہاری کتاب میں لکھا ہے خدا موجود ہے، کہے گا جی ٹھیک ہے۔ جو مانتا ہی نہیں کہتا جی میں خدا کو ہی نہیں مانتا، اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو حقانیت وجود باری تعالیٰ پر جو دلائل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، اور یہ بات میں آج بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑی تحدی کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو جتنا میں نے سمجھا ہے اس کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دلیل، یہ ایک ایسا مضمون ہے جو آج تک قائم ہے، توڑا نہیں جا سکا۔ دلیل باری، ہستی باری تعالیٰ قرآن شریف سے، عقل کی روح سے، یہ نہیں کہ قرآن شریف نے کہہ دیا تو مان لو جو خدا کا کلام ہے، عقل کی روح سے اس کے اوپر ایک مفصل چند لائنوں کا مضمون ہے، لیکن اس کے اندر ایک کتاب حضور نے یوں کہہ دی کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ حضور نے صرف ایک آیت الکرسی کو لے کر آیت الکرسی میں سے خدا تعالیٰ کا وجود بھی ثابت کیا ہے، آیت الکرسی میں سے اس وجود کا واحد ہونا بھی ثابت کیا ہے، آیت الکرسی میں سے آگے دلائل جو ہیں اس وجود کے بارے میں وہ بھی قرآن شریف سے دی ہیں۔ اسی تو یہ حضور کا جو یہ کتاب جو ہے یہ تو ایک پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، جتنا اس کو پڑھیں اتنا اس کے اوپر لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور جیسا جیسا آدمی اس کی گہرائی میں جاتا ہے تو یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن بات یہ بتانے والی ہے، ہمارا یہ پروگرام صرف تعارف ہے، ہم براہین احمدیہ کا حق ادا نہیں کر سکتے اس کا پورا بیان کرنے کا، وہ حضور کے الفاظ میں ہی سمجھ میں آئے گا، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جو ایک رہتی دنیا تک یادگار ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جزاک اللہ مجیب صاحب۔ جی بالکل، اشتہار کے متعلق جیسے کہ مجیب صاحب نے بات فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 جملے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ حضور یہ پیشگوئی ہے، اور یہ اس زمانے دیکھیں کس تحدی سے یہ پیشگوئی فرمائی ہے، اور آج کتنا عرصہ ہو گیا اور ابھی تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اشتہار مخالفین پر ایک ایسا بڑا بوجھ ہے کہ جس سے سبکدوشی حاصل کرنا قیامت تک ان کو نصیب نہیں ہو سکتا، اور نیز یہ ان کی منکرانہ زندگی کو ایسا تلخ کرتا ہے جو انہی کا جی جانتا ہوگا۔ جزاک اللہ نصیر صاحب۔ ناظرین و سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف لطیف براہین احمدیہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب کا عمومی تعارف، وہ حالات کیا تھے جن میں یہ کتاب لکھی گئی، اور پہلی جلد کے مضامین کا اجمالاً ہم نے یہاں جائزہ لیا ہے۔ اپنے مہمانوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور بڑی محنت سے اس پروگرام کا پیش کرنے میں ساتھ دیا۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پیش کرتے ہوئے ہم اجازت چاہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الہی تیرا ہزار ہزار شکر
کہ تو نے ہم کو اپنی پہچان کا آپ راہ بتایا اور اپنی پاک کتابوں کو نازل کر کے فکر اور عقل کی غلطیوں اور خطاؤں سے بچایا، اور درود اور سلام حضرت سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر کہ جس سے خدا نے ایک عالم گمگشتہ کو سیدھی راہ پر چلایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔